कराची के बाग कायद में आज MKM के ज़ेर एहतमाम बाइख्तियार औरत मजबूत पाकिस्तान के उन्वान से एक जलसा हुआ। ये इस लिहाज से मुनफरिद जलसा था कि इसमें सिर्फ खवातीन ने शिरकत की। इस जलसे से दीगर रहनुमाओं के अलावा MKM के कायद अल्ताफ हुसैन ने भी खिताब किया। इस जलसे में मौजूद थी हमारी साथी एंकर गरीदा फारूकी। उन्हीं से इस जलसे के बारे में मजीद जानते हैं। गरीदा, ये बताएगा कि आप इस जलसे में मौजूद भी रही, ये जलसा किस कदर मुख्तलिफ लगा और दूसरे जलसों से भी, और ये भी बताएगा कि इसमें जो शरीक थी खवातीन उनका क्या कहना था। जी सना और चुने, जैसा कि आपने सवाल किया है और जैसा कि सना आपने बताया भी कि इस लिहाज पर था कि सिर्फ खवातीन का ये जलसा था, तो आपके सवाल के जवाब कुछ देर में मैं दूंगी और हमारी रिपोर्टर उनिवा वकार भी अपनी रिपोर्ट के जरिए आपको इस सवाल का जवाब देंगी। कराची में आज MQM के तहत जलसा हुआ खवातीन का, और कराची की खवातीन ने, ना सिर्फ कराची की खवातीन ने बल्कि अंदरून सिंध से भी खवातीन ने आके इसमें भरपूर शिरकत करके ये साबित कर दिया कि वो बाइख्तियार हैं और एक मजबूत पाकिस्तान की तश्कील भी कर सकती हैं और उसकी तामीर भी कर सकती हैं। आज का जो ये खवातीन का जलसा था, इसमें खवातीन ने ना सिर्फ अपनी खूबसूरती, अपनी नजाकत, अपनी नफासत और अपनी निस्वानियत को सेलिब्रेट किया, बल्कि उन्होंने साथ में अपने कुव्वत का मुजाहरा भी किया कि वो एक घर चला सकती हैं तो एक हुकूमत को भी चला सकती हैं। और जैसा कि कहा गया है कि ये जलसा अपनी नौयत का एक मुनफरिद जलसा है। 5 घंटे तक ये जलसा जारी रहा। 3 बजे शुरू हुआ, 8 बजे खत्म हुआ और 5:30 बजे तहरीक के कायद अल्ताफ हुसैन ने इससे खिताब किया। अपने खिताब में जहां उन्होंने मुल्क के मसाइल को उजागर किया, वहीं उन्होंने खवातीन के मसाइल पर भी बात की, उनके हुकूक के बारे में भी उन्होंने आवाज बुलंद की। खवातीन के लिए जहेज की लानत खत्म होनी चाहिए, खवातीन पे जो डोमेस्टिक वायलेंस है, घरेलू तशद्दुद, उसका खात्मा होना चाहिए और घर के जो मर्द हजरात हैं वो अपने घर के खवातीन के साथ दोस्तों की तरह का, बहनों की तरह का अच्छा सलूक करें उनके साथ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، ایک ایک ماں، بہن، بیٹی، بزرگ، بچے، بچیاں، واجب الاحترام بزرگوں، میری ماں اور پیاری پیاری بہنوں، بیٹیوں، بچوں، بچیوں، آج کی اس محفل میں شریک اراکین رابطہ کمیٹی پاکستان و لندن، تمام شعبجات کے ذمہ داران، شعبہ خواتین، جلسے میں موجود اینکر پرسنز، فوٹوگرافرز، کیمرامین، ٹیکنیشینز،
وہ بھی وین سے نشریات نشر کرنے والے ٹیکنیشینز انچارجز اور اسٹوڈیوز میں بیٹھے ہوئے انجینئرز ٹیکنیشینز رپورٹرز، غرض یہ کہ جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے ان سب کو السلام علیکم۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ خدا جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے سرپا سجود ہوں اور اس کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ایم کیو ایم نے یہ اعلان کیا تھا کہ 19 تاریخ یعنی 19 فروری کو باغ جناح میں خواتین کا ایک جلسہ عام ہوگا جو پوری دنیا کی سیاسی تاریخ میں ہونے والے خواتین کے تمام دنیا بھر کی تاریخ میں ہونے والے تمام جلسوں سے بڑا ہوگا۔ صرف پاکستان اور ایشیا ہی میں بڑا نہیں ہوگا بلکہ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے میری لاج رکھی اور آج کا جلسہ دنیا کی تاریخ کا، انسانی تاریخ کا یہ سب سے بڑا جلسہ ہے۔ میری آواز آپ لوگوں تک صاف طریقے سے پہنچ رہی ہے؟ اور آج کے جلسے کا موضوع ہے با اختیار عورت مضبوط پاکستان، یعنی خواتین اگر بے اختیار ہوں گی تو پاکستان مضبوط نہیں ہوگا۔ یہ بات لازم و ملزوم ہے کہ پاکستان کی تمام خواتین کو با اختیار بنایا جائے۔ خواتین کو با اختیار بنایا جائے گا، پاکستان دنیا کا مضبوط ترین ملک ثابت ہوگا۔ اسی میدان میں بڑے بڑے جلسے ہوئے، لیکن آج اینکر پرسنز، فوٹوگرافرز اور خاص طور پہ جو پولیٹیکل اینالسٹ ہیں وہ آج کے حاضرین کی تعداد دیکھ کر یہ خود بتا سکتے ہیں کہ اتنا بڑا جلسہ تو پورے پاکستان میں مردوں کا بھی نہیں ہوا۔ ہزارے یعنی باغ جناح مزار قائد کے قریب اس میدان میں کتنے جلسے ہوئے ہیں گزشتہ دنوں، سب نے بڑے بڑے دعوے کیے، لیکن آج اسی میدان میں ایم کیو ایم نے خواتین کا تاریخی جلسہ منعقد کر کے دنیا کو بتا دیا ہے کہ سیاسی مخالفین کا مقابلہ کرنے کے لیے ہماری ماں بہنیں ہی، بیٹیاں ہی کافی ہیں۔
پاکستان نے 15 جولائی 88 کو بھی فیڈرل بیہیریا گراؤنڈ میں جلسہ کیا، خواتین کا تاریخی پہلا بڑا جلسہ. پھر جون 2005 میں کراچی نیشنل پارک میں بہت بڑا جلسہ منعقد کیا، اور آج کا مزار قائد کے سائے میں MQM نے پاکستان ہی نہیں بلکہ دنیا کی تاریخ کا خواتین کا بڑا جلسہ عام منعقد کر کے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایک نئے باب کو رقم کیا ہے، اس کا اضافہ کیا ہے، جس پر میں تمام ماؤں، بہنوں، بیٹے، بیٹیوں، بچے، بچیوں کو، تحریک کے ایک ایک کارکن کو دل کی گہرائیوں سے زبردست خراج تحسین اور مبارکباد پیش کرتا ہوں. آج بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ کے مزار کے سائے میں ہونے والا یہ تاریخی جلسہ عام قومی یکجہتی کا ایک ایسا شاندار اور مثالی مظاہرہ ہے جس میں اردو بولنے والے سندھی بولنے والے سندھی، بلوچ، پختون، پنجابی، ہزاروال، سرائکی، کشمیری، گلگتی، پارا چنار، ڈیرہ اسماعیل خان سمیت تمام قومیتوں، برادریوں سے تعلق رکھنے والی مائیں بہنیں شریک ہیں جلسے میں. شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث اور تمام فرقے، اسماعیلی فرقے، تمام دیگر مسلمانوں کے علاوہ تمام دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والی خواتین بھی موجود ہیں. اس جلسے میں صرف مسلمان خواتین ہی نہیں بلکہ ہندو خواتین، عیسائی خواتین، سکھ خواتین اور دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والی ماں بہنیں بھی شریک ہیں. یہ ساری قومیتوں، برادریوں، مسلکوں، مذاہب سے تعلق رکھنے والی خواتین کا یہ تاریخی جلسہ عام دنیا کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ ہماری برادری، زبان، قومیت، مذہب، مسلک چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو، اگر پرچم MQM کا ہے تو کل بھی ہم ایک تھے، آج بھی ایک ہیں اور ہمیشہ ایک رہیں گے. جہاں MQM کا پرچم ہوگا وہاں صرف اور صرف انسانیت سے محبت رکھنے والے ہوں گے. ہم پاکستان کو قائد اعظم محمد علی جناح کی سوچ و فکر اور خوابوں کے مطابق ایسا وطن بنائیں گے جہاں تمام پاکستانی برابر ہوں گے، کسی کے ساتھ نفرت، تعصب یا امتیازی سلوک روا نہیں رکھا جائے گا. MQM سے پہلے خواتین کا سیاست میں حصہ لینا معیوب سمجھا جاتا تھا. سب سے پہلے سیاسی جلسوں میں انٹروڈکشن خواتین کا اگر کرایا کسی سیاسی جماعت نے تو وہ متحدہ قومی موومنٹ تھی. اور پھر خواتین نے بھی کمال کر دیا. 1987 میں 1987 میں جب میں جیل میں تھا، جھوٹے مقدمات مجھ پہ بنائے گئے تھے، پوری پارٹی کی قیادت روپوش تھی. ایسے کربناک حالت میں بلدیاتی انتخابات ہو رہے تھے، تو ایسے وقت میں ماؤں، بہنوں، بیٹیوں نے آگے بڑھ کر تحریک کو سنبھالا اور کراچی، حیدرآباد میں MQM کو تاریخی کامیابی سے ہمکنار کرایا.
बात भी रिकॉर्ड पर है कि 1992 को जब रियासती ऑपरेशन एमक्यूएम के खिलाफ शुरू हुआ तो एमक्यूएम की खवातीन का मुजाहिदाना किरदार, जब कौम के बेटे भाई बुजुर्ग रूपोश थे, हमारी माँ बहनों ने इस कड़ी आजमाइश के वक्त आगे बढ़कर एक बार फिर तहरीक का परचम थामा। जब एमक्यूएम का नाम लेना जुर्म बना दिया गया था तो हमारी माँ बहनों ने मैदान में आकर जिद्दोजहद की, 9-0 को खोला, अपने शहीदों के जनाजों को कांधों पे उठाकर कब्रिस्तानों तक पहुंचाया, तमाम तर छापों, गिरफ्तारियों, अजियतों और अपने बेटे भाइयों की शहादतों के बावजूद मेरी माँ बहनें साबित कदम रही, हर किस्म की कुर्बानियां दी। मेरी माँ बहनों पर घोड़ों से उनको कुचला गया, उन पे घोड़े दौड़ाए गए, जेलों में बंद किया, जुल्म सितम किया उन पर, मगर मेरी माँ बहनों ने हिम्मत नहीं हारी। ऐ मेरी माँ बहनों, तुम्हारी हिम्मतों जुर्रत को सलाम तहसीन पेश करता हूं। मैं उन बहादुर माओ बहनों को सलाम पेश करता हूं जिन्होंने ऐसे बहादुर बावफा बेटों को जन्म दिया, जिन्होंने तहरीक पर अपनी जानें कुर्बान कर दी, जिनके बेटों ने सरकारी टॉर्चर सेलों में, जेलों में हसियतें बर्दाश्त की, रूपोशी दरबदरी, जिला वतनी की मुसीबतें झेली, हर करबो बला का सामना किया, मगर तहरीक का साथ नहीं छोड़ा, अपने ज़मीर का सौदा नहीं किया। ऐसी माओ बहनों को सलाम। आज मेरी माँ बहनों, आपके इल्म में, जिनके इल्म में नहीं है उनके इल्म में लाना चाहता हूं कि आप देख रही होंगी आजकल तमाम टेलीविजन पर लापता कारकुनों की माएं बहनें बुजुर्ग उनकी तस्वीर लेकर उनकी बाजियाबी के लिए इस्लामाबाद में एहतजाज कर रही हैं। मैं उन माओ बहनों बेटियों के दुख में, गम में बराबर का शरीक हूं और हुकूमत से मुतालबा करता हूं कि उनको अपने घर वालों से मिलाया जाए और उनको बाजियाब कराया जाए। साथ साथ मैं आप माओ बहनों के इल्म में लाना चाहता हूं और इस्लामाबाद में जो माएं बहनें अपने बच्चे बच्चियों शोहरों की बाजियाबी के लिए एहतजाज कर रही हैं, उनके इल्म में लाना चाहता हूं कि रियासती ऑपरेशन एमक्यूएम के खिलाफ जब 1992 में शुरू हुआ था तो उसके बाद से लेकर आज तक एमक्यूएम के अब भी 28 कारकुनान ऐसे हैं जो लापता हैं। 15,000 से ज्यादा शहीद कर दिए गए, 28 आज तक लापता हैं। उनको भी बाजियाब कराने के लिए मैं दानिश्वरों से कहता हूं आवाज बुलंद करें। वो भी तो कौम के बेटे थे, वो भी तो पाकिस्तानी थे, जिनका आज तक पता नहीं वो जिंदा भी है या मार दिए गए।
ان کی ماں بہنوں کے دلوں پر کیا گزر رہی ہوگی، اس دکھ کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ ہر شہید ہونے والے کے دکھ درد کو میں بہتر سمجھ سکتا ہوں کہ میرا بھائی ناصر حسین، میرا بھتیجا عارف حسین بھی شہید کیا گیا، بے دردی سے ٹارچر سیلوں میں تشدد کا نشانہ بنایا گیا، پھر قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ میں شہیدوں کے لواحقین کے غم کو جانتا ہوں، اسی وجہ سے میں نے ہمیشہ بلوچستان کے شہداء کے غم میں برابر کی شرکت کی، اور ایم کیو ایم واحد جماعت ہے جس نے بلوچستان کے عوام پر مظالم کے خلاف، واحد سیاسی پارٹی ہے ایم کیو ایم جس نے 1 ملین کی ریلی نکالی کراچی میں بلوچستان کے مظلوم عوام پر ڈھائے جانے والے۔ ایم کیو ایم واحد سیاسی جماعت ہے جس نے قوم کی بیٹی جسے 84 سال کی ڈاکٹر عافیہ کو سزا دی، اس کی بازیابی کے لیے، اس کی رہائی کے لیے کراچی میں 1 ملین کی ریلی نکالی۔ اور میں آج بھی مطالبہ کرتا ہوں امریکن گورنمنٹ سے کہ انسانیت کے بنیاد پر ڈاکٹر عافیہ کو انسانیت کے نام پہ خدا را رہا کر دیا جائے۔ ایم کیو ایم کے خلاف میری ماں بہنوں، ہمارے دشمنوں نے نہ صرف ظلم و جبر کے ہتھ کنڈے استعمال کیے، بلکہ گھر گھر ظلم و ستم کے نہ صرف پہاڑ توڑے، بلکہ پروپیگنڈا بے پناہ کیا گیا، اتنا جھوٹ بولا گیا ایم کیو ایم کے خلاف، لوگوں کو بدزن کیا گیا، لوگوں کو بھڑکایا گیا۔ ایم کیو ایم پنجابیوں کی دشمن، پٹھانوں کی دشمن، ہندیوں کی دشمن، اس کی دشمن، اس کی دشمن۔ ایم کیو ایم نہ کل کسی کی دشمن تھی، نہ آج کسی کی دشمن ہے۔ ہاں اگر دشمن ہے تو ظالم، جاگیردار، وڈیرے، لٹیرے، ڈاکوؤں کی دشمن ہے۔ اور اگر اگر ایم کیو ایم دشمن ہے تو قوم کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں پر جو مظالم ڈھاتے ہیں ان کی دشمن ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، دس سینچری از 21st سینچری، دنیا 21ویں صدی میں داخل ہو چکی ہے، اور خواتین زندگی کے ہر میدان میں مردوں کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں پوری دنیا میں۔ لیکن پاکستان میں آج بھی ڈسکریمنیشن ہو رہا ہے خواتین کے ساتھ، آج بھی خواتین کو دوسرے تیسرے درجے کی یا اس سے بھی کمتر، بعض جگہوں پہ تو جانوروں سے بدتر درجے کا برتاؤ خواتین کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ دیہی علاقوں، دیہی رورل ایریاز کے علاقوں کی تو بات ہی مت پوچھیے، وہاں تو خواتین اپنے بنیادی حقوق تک سے محروم۔ ارے جناب،
پاکستان کے بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں خواتین کو دیگر حقوق تو کجا انہیں الیکشن میں ووٹ ڈالنے، الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت نہیں ہے. ان کا الیکشن میں ووٹ ڈالنا اور حصہ لینا حرام قرار دیا جاتا ہے. آپ کے علم میں یہ بات ہے؟ یہ باتیں ریکارڈ پر ہیں. 3 سال پہلے ایک ایسے ہی علاقے میں ایک خاتون نے ہمت کر کے اپنے کاغذات نامزدگی الیکشن میں حصہ لینے کے لیے داخل کرائے اور الیکشن میں حصہ لینے کا آغاز کیا تو اس معصوم خاتون کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا. میرے بھائیوں، میری ماں، آپ نے بہت سی چیزیں سنی ہوں گی، بہت سو کا آپ کو مطلب بھی نہیں معلوم ہوگا، لیکن ہمارے ملک میں آج بھی یہ ہو رہا ہے. اس 21ویں صدی کے دور میں، 21st سینچری میں، کہ اس جدید ترقی یافتہ عہد میں بھی ہمارے ملک میں خواتین کو کاروکاری کے نام پر، غنی کے نام پہ، قرآن سے شادی جیسی جہالت کی فرسودہ رسومات اور قبائلی بےہودہ روایات کی بھیٹ چڑھایا جاتا ہے. انہیں غیرت کے نام پر قتل کیا جاتا ہے. حتیٰ کہ سفاریت کا گزارا کرتے ہوئے ایسی مثالیں موجود ہیں کہ خواتین کو زندہ دفن کر دیا جاتا ہے. پنچایت کے فیصلوں کے نام پہ ظلم و بربریت کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور اس کو اپنی ثقافت قرار دیا جاتا ہے. خواتین کو اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے. پسند کی شادی اگر کوئی خاتون کر لے تو کاروکاری کا الزام لگا کے اسے قتل کر دیا جاتا ہے. ان کے چہروں پر تیزاب پھینک دیا جاتا ہے. ناک کان کاٹے جاتے ہیں، بال مونڈ دیے جاتے ہیں، ان کو برہنہ کر کے ان کے جلوس نکالے جاتے ہیں، انہیں سرے عام رسوا کیا جاتا ہے. MQM ان تمام ظالم روایات، فرسودہ روایات اور ان ظالموں کی دشمن ہے. عوام کی دشمن نہیں، پاکستان کی دشمن نہیں، پاکستان کے مظلوم عوام کی دشمن نہیں. MQM ان مظالم سے پورے پاکستان کی خواتین کو نجات دلانا چاہتی ہے، انہیں معاشرے میں باعزت مقام دلانا چاہتی ہے. MQM چاہتی ہے کہ خواتین کو ان مظالم و جبر و تشدد سے نجات دلانے کے لیے نہ صرف سخت قوانین بنائے جائیں بلکہ خواتین کے حقوق کے تحفظ کے لیے بنائے گئے قوانین جو ہیں اس پر سختی سے عمل بھی کرایا جائے. کاروکاری، غنی، غیرت کے نام پر قتل کرنے والوں اور خواتین کے چہروں پر تیزاب پھینکنے والوں کو پھانسی دی جائے، پھانسی کی سزا دی جائے.
ایم کیو ایم منتخب جتنی بھی لیجسلیٹو باڈیز ہیں، پارلیمنٹ ہے، سینٹ ہے، نیشنل اسمبلی ہے، صوبائی اسمبلیاں ہیں، منتخب ایوانوں میں ہر فورم پر خواتین کے حقوق کے لیے ایم کیو ایم نے جس انداز سے خواتین کے حقوق کی آواز بلند کی ہے، میں دعویٰ کرتا ہوں کسی اور جماعت نے اس طرح بہادری اور جرأت کے ساتھ آواز بلند نہیں کی۔ ایم کیو ایم نے نہ صرف ایوانوں میں آواز بلند کی، سابقہ دور میں ایم کیو ایم کی جدوجہد کے نتیجے میں ویمن رائٹس بل نیشنل اسمبلی سینٹ میں منظور کرایا، ایم کیو ایم نے کرایا۔ موجودہ دور میں ہم نے اسمبلی سے کاروکاری ونی غیرت کے نام پہ قتل اور گھریلو تشدد کے خاتمے کا بل سندھ اسمبلی اور قومی اسمبلی میں ہم نے ایم کیو ایم نے منظور کرایا، ایم کیو ایم نے منظور کرایا، ایم کیو ایم نے منظور کرایا۔ ملک میں جب جہاں آپ شاہد ہیں، میری مائیں بہنیں شاہد ہیں، جب جہاں ظلم ہوا ایم کیو ایم آگے بڑھی ہے۔ ایم کیو ایم نے صرف زبانی جمع خرچ نہیں کیا بلکہ عملی کام کیے ہیں۔ جب سندھ کی بیٹی شائستہ عالمانی کو قاری قرار دیا تو ایم کیو ایم نے اس کے شوہر کو چھپایا، بچا کے رکھا، محفوظ رکھا اور سب خیریت کے کوششیں کر کے اس کو ملک سے باہر بھجوا دیا۔ آج وہ اللہ کے فضل و کرم سے خوشی سے زندگی گزار رہے ہیں۔ بلوچستان کی بیٹی ڈاکٹر شازیہ کے ساتھ زیادتی ہوئی تو ایم کیو ایم نے احتجاج کیا اور اس کو چھپا کر پناہ دے کر اس کا بھی ویزا لگوا کر شوہر کے ساتھ باہر بھجوایا۔ اور جب خیبر پختونخوا میں ایک معصوم بچی کو سرعام کوڑے مارے گئے تو اس کے خلاف عملاً اگر پورے پاکستان میں اس ظلم کے خلاف بچی کو کوڑے مارنے کے خلاف اگر کسی نے عملاً ریلی نکالی تو کس نے نکالی؟ میں ارباب اختیار سے کہتا ہوں کہ خواتین ملک کا 52% حصہ ہیں۔ اگر آپ خواتین کو 52% حصہ نہیں دیتے تو کم از کم مساوی حصہ 50% حصہ تو خواتین کو دیجیے۔ میری ماں بہنوں، جب میں نے کہا کہ میں فرینچ ریولوشن طرز کا انقلاب لانا چاہتا ہوں، ایم کیو ایم لائے گی، تو میرا مذاق اڑایا گیا، مجھ پہ تانے کسے گئے، میں نے پرواہ نہیں کی۔ آج حال یہ ہے کہ سیاسی جماعت سے لے کے مذہبی جماعت تک بغیر تقریر، ان کی تقریر بغیر لفظ انقلاب استعمال کیے ہوئے
دنیا والوں، اے میرے محب وطن پاکستانیوں، لوگ انقلاب کی صرف ٹرمینالوجی اصطلاح استعمال کرتے ہیں. ارے بھائی انقلاب دیکھنا ہے ابھی آ کر دیکھ لو جناح باغ میں. اگر انقلاب دیکھنا ہے تو ابھی جناح باغ میں دیکھ لو. پورا جناح باغ 1.5 لاکھ کرسیاں اور قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کے بازار تک دل بھرنے کی جگہ نہیں. جتنی خواتین اندر موجود ہیں اس سے 3 گنا زیادہ خواتین جلسہ گاہ سے باہر دور دور تک بیٹھی. میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان کا قومی ترانہ اتنی بڑی تعداد میں 1 ملین لوگ ہیں آج کی اس خواتین کی ریلی میں. 1 ملین. This is a rally of over 1 million women of Pakistan. میری ماں بہنوں، MQM ایک ڈیموکریٹک پارٹی ہے. لبرل پروگریسو ایسا پاکستان چاہتی ہے جہاں تمام شہریوں کو برابر کے حقوق حاصل ہوں. کسی بھی قومیت، کسی بھی برادری، کسی بھی مسلک، کسی بھی فرقے، کسی بھی مذہب سے تعلق کیوں نہ رکھتے ہوں، اگر وہ پاکستانی ہیں تو انہیں برابر کا پاکستانی سمجھنا چاہیے. سب شہری برابر ہوں گے تو ملک میں اقلیت کا تصور خود بخود ختم ہو جائے گا. میں ماں بہنوں سے آج کے اس جلسے میں اتنی بڑی ریلی میں چیلنج کرتا ہوں، پاکستان میں ساری جماعتیں مل کے بھی نہیں کر سکتی. اور سنیں، ابھی اطلاع ملی ہے مجھے کہ تمام مذاہب برادریوں کی خواتین ہیں یہاں. جب 1971 میں پاکستان 2 لاکھ ہوا تھا تو جو بنگالی عورتیں، مرد، بزرگ جو یہیں ٹھہر گئے تھے، تو آج کی اس خواتین ریلی میں بنگالی خواتین کی بڑی تعداد موجود ہے. شکریہ.